अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसी हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब फ्रेंड्स ठीक होंगे और मेरे नावल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत नावल रब से इश्क, बहुत ही खूबसूरत नावल। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये नावल बहुत पसंद आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए और जब आपको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली उसको लाइक भी कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। और मैं 1 डे 2 वीडियो देती हूँ, तो अगर आप मेरा मोटिवेशन बढ़ाएंगे, मुझे लाइक्स कमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं अपनी 3 वीडियो दे दूँगी आपको। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना। चले अब्रिश। ज़ईम ने इसका हाथ थामते हुए कहा। ज़ारान चेयर पर यकदम सीधा हुआ। आंखों की सुर्खी ने यकदम शिद्दत इख्तियार की। वो इसके साथ इस हद तक फ्रैंक है, इस बात की तवक्को ज़ारान खानज़ादा नहीं कर रहा था। अब्रिश ने हैरत और नागवारी से ज़ईम का ये अमल देखा। इसे ज़ईम का हाथ पकड़ना बिल्कुल पसंद नहीं आया। ना ही वो इसके साथ इतनी फ्रैंक थी वो इसका हाथ पकड़ता। ज़ारान खानज़ादा के सामने वो ये बर्दाश्त कर गई थी। अब्रिश ने अपना हाथ ज़ईम के हाथों से छुड़वाया। चलें। अब्रिश ने ज़ईम को देख के दांत पीसे। अब्रिश कहीं नहीं जाएगी। ज़ारान की सर्द आवाज़ पर ज़ईम और अब्रिश के दरवाजे की तरफ बढ़ते कदम रुक गए। अब्रिश ने रुख पलटते ही ज़ारान खानज़ादा को देखा। एक्सक्यूज़ मी, क्या मतलब? अब्रिश ने हैरत से कहा, मतलब ये कि तुम नहीं जाओगी। ज़ारान ने पुरसकून अंदाज में कहते हुए चेयर से टेक लगाई। मैं क्यों नहीं जाऊंगी? अब्रिश के चेहरे पर अब गुस्से की झलकी नमूदार हुई। इसे मुकाबल पर सख्त गुस्सा आया। वो जो पता नहीं इससे क्या चाहता था। अब्रिश ने सीने पर हाथ बांधे ज़ारान को आबरू चुका दी। अगर वो ज़ारान खानज़ादा था तो वो भी अब्रिश पाशा थी। इतनी आसानी तो वो भी झुकती नहीं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। मुझे नहीं लगता इससे आगे कुछ भी कहने की ज़रूरत रहती है। ज़ारान ने भी अब्रिश के अंदाज में जवाब देते हुए मुस्कुराया। इससे आगे भी कहने की ज़रूरत नहीं रहती। आप इस कंपनी के ऑनर हैं, मेरे ऑनर नहीं। जो आपके कहने पर मैं नहीं जाऊंगी। अब्रिश को ज़ारान की ढटाई पर गुस्सा आया। वो ऐसे इस पर हुक्म चला रहा था जैसे वो उसकी मलकियत हो। फिर वक्त ऑनर नहीं हूँ, मगर अनकरीब तो मेरी मलकियत में आ जाओगी, फिर मेरा ही हुक्म चलेगा। ज़ारान की बात पर अब्रिश ने गुस्से से ज़ारान को देखा। देखें सर, आपने डील हमारी कंपनी को नहीं दी। हम आपके फैसले का एहतराम करते हैं। हम इस वक्त आपके ऑफिस में हैं, इस बात को आप भी समझते हैं, मगर आपका ये धौंस भरा रवैया मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब्रिश के लहजे की अजनबीयत बढ़ी थी। वह ज़ारान की मुट्ठी की गिरफ्त पर बढ़ती जा रही थी। अब्रिश का कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दूसरे ही पल ज़ारान को खफीफ सा झटका लगा। खुद पर काबू पा गया। अब्रिश, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। ज़ारान बेहद नरम लहजे में बोलते हुए चेयर पर सीधा हुआ। टेबल पर पैर रखते हुए वो चेयर से उठते अब्रिश की तरफ बढ़ा। अब्रिश, मुझे तुमसे ज़रूरी काम है। कुछ पेपर्स पर तो हमारे साइन चाहिए। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ज़ारान का लहजा पहले से भी ज़्यादा नरम था। अब्रिश की हैरानगी और गुस्सा मज़ीद बढ़ा था। मुकाबिल तो सच में दोहरी शख्सियत रखता था। कुछ देर पहले अपनी सुरख आंखों से जैसे घूर रहा था, जैसे बिना देखे इस पर गोली चला देगा, मगर अब इसके लहजे में शदीद शहद टपक रहा था। आखिर क्या चाहता था इससे? अब्रिश बुरी तरह झुंझलाई। अब्रिश यहाँ किसी कीमत पर नहीं रुकेगी। ज़ईम ने सख्त लहजे से बोलते हुए अब्रिश की कलाई थामने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ज़ारान ने बीच में ही इसका हाथ अपनी आहनी गिरफ्त में लिया। अब एक बार और इसे मत छूना, वरना तुम्हारी कलाई के साथ ये हाथ भी नहीं रहेगा। ज़ारान इसका हाथ झटकते हुए घर आया। ज़ईम सुर्ख चेहरे के साथ ज़ारान को घूरने लगा। ज़ारान की आहनी गिरफ्त से वो अंदाज़ा लगा चुका था कि मुकाबल इस पर काफ़ी भारी है, इसलिए वो अब खामोशी खड़ा से घूर रहा था। ज़ारान, मसला क्या है आपके साथ? क्यों कर रही है ये सब? अब्रिश दबी आवाज़ में चीखी। अजीब सा सीन क्रिएट कर दिया था ज़ारान ने, जो समझ नहीं पा रही थी। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बेहद मोहब्बत करता हूँ। ज़ारान खानज़ादा की हो सिर्फ तुम, इससे तुम्हें कोई छूहे कोई देखे ये गवारा नहीं मुझे। ज़ारान ने अब्रिश का हाथ बहुत नरमी से थामते हुए इसकी आंखों में देखते हुए गंभीर लहजे में अब्रिश का रंग शदीद किस्म का सुर्ख पड़ गया। वो फटी फटी निगाहों से धड़कते दिल से ज़ारान खानज़ादा का इजहार मोहब्बत सुन रही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये सब तुम अब्रिश से कहो। ज़ईम घराते हुए ज़ारान की तरफ बढ़ा तो ज़ारान ने अपने दोनों हाथों से इसके कॉलर से झगड़ा। ज़ारान, अब्रिश मुंह पर हाथ रखकर चीखी। अपनी हद में रहो, समझे तुम? अब्रिश मेरी होने वाली बीवी है, इसलिए दूर रहो मेरे और अब्रिश के मामलात से। इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। अब्रिश तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं धक्के देकर तुम्हें इसे ऑफिस से निकाल दूंगा। तुम यहाँ पैरों पर चलकर तो आ गए हो, मगर जाग नहीं सकोगे, इसलिए 2 सेकंड से पहले यहाँ से दफा हो जाओ। ज़ारान इसके कॉलर एक झटके से छोड़ते घर आया। अब्रिश ने लब भींचे शहादत की उंगली अपना माथा सुहलाया। वो अपने लब काटते ज़ारान खानज़ादा का ये जुनूनी इश्तियाल अंगेज़ रूप देख रही थी।
وہ خود اس انداز سے کافی ڈر گئی تھی، زران خان زادہ کے اس جنگلی روپ سے، مگر وہ مزید زعیم کی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتی۔ زعیم تم جاؤ، میں زران کے ساتھ آ جاؤں گی، ابریش نے لب بھیجتے ہوئے کہا۔ لیکن ابریش، زعیم نے دبے انداز میں کمزور سا احتجاج کیا۔ زران کے غصے سے وہ کافی ڈر گیا تھا، مگر ابریش کو ادھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ پلیز زعیم، میں آ جاؤں گی، مجھے اپنے گھر جانے کے لیے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں، میں زران سے بات کر کے آتی ہوں، ابریش نے کہا۔ زعیم کچھ پل ابریش کو دیکھتا رہا، پھر غصے سے آفس کا دروازہ کھولتا چلا گیا۔ زران، یہ سب کیا ہے؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اب کہو، ابریش نے زران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نہیں، آپ بولو، کیونکہ کچھ ہی دنوں میں تم میرے نکاح میں آنے والی ہو، اس لیے ابھی سے عزت کرنا سیکھ لو، نہ نکاح میں آنے کے بعد مجھے سختی سے پیش آنا پڑے گا تمہارے مزاج اور تمہارا لباس ٹھیک کرنے کے لیے۔ زران ابریش کو دیکھتے سرد انداز میں مخاطب ہوا۔ زعیم کی آنکھوں میں وہ ابریش کے لیے پسندگی دیکھ چکا تھا، سینے کے اندر غصہ اور کھولن شدید اختیار کر چکی تھی، اب وہ خود پر اپنا اختیار کھو رہا تھا۔ نکاح؟ زران، آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے، میں کیوں نکاح کرنے لگی آپ سے؟ زران کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے وہ تم سے آپ پر آئی تھی، مگر اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر اب نکاح کرنے سے تو رہی۔ زران خانزادہ کا یہ ڈھونس بھرا رویہ ابریش برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ساری عمر اپنے والد پاشا کو زہلے پر ڈھونس جماتے اور غصہ کرتے ہی تو دیکھا تھا، اسی لیے وہ زران کے غصے سے کافی ڈری تھی، بلکہ وہ ہر غصیلے مرد سے ڈرتی تھی۔ وہ کبھی اپنی زندگی میں پاشا کے قریب نہیں گئی، وجہ ڈر تھا جو اسے پاشا کے قریب جانے نہیں دیتا تھا۔ وہ کبھی بھی ایسے انسان کی بیوی نہ بنتی جو اس پر اپنا روب جمائے، کیونکہ میں تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں ابریش۔ زران نے پیار اور نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ زران نے خود کافی حد تک قابو پا لیا تھا، سامنے لڑکی اس کی زندگی تھی، وہ اب ہر صورت اسے اپنی ملکیت میں لینا چاہتا تھا۔ اگر پیار سے مانتی تو ٹھیک تھا، ورنہ وہ اپنے طریقے سے اسے ہینڈل کرنا چاہتا تھا۔ زران، آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے، آپ کے علاوہ مجھے کچھ نہیں کہنا آپ سے۔ ابریش نے اپنا ہاتھ ایک ہی جھٹکے میں چھڑوایا۔ اس میں دماغ خراب ہونے والی کیا بات ہے؟ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، زران نے بہت پیار سے کہتے اس کے بالوں کی لٹ کانوں کے پیچھے کی۔ زران کی حرکت پر ابریش گلابی رنگ کی ہوئی، گھنی پلکوں میں جھکتے ہوئے اٹھنے سے انکار کیا۔ آپ مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتے، بلکہ آپ مجھے اپنی ملکیت میں لینا چاہتے ہیں۔ آپ نے اچھا نہیں کیا زعیم کے ساتھ، مجھے یوں محسور کر کے آپ صرف مجھ پر اپنی ڈھونس جما رہے ہیں۔ پہلے دن آپ نے جو سلوک کیا، نکاح کرنے کے بعد وہی سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ابریش نے خود کی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی وہ اس کی میٹھی باتوں میں نہیں آ سکتی تھی، یہ جادوگری تو اس کے بہتے دریا پر اس کا دل دھڑکاتا ہی چلا گیا، مگر جب وہ اس پر غصہ کرتا تھا وہ اس کی سحر انگیزی سے نکل آتی تھی۔ تمہیں یہ یاد نہیں میں نے کیا کہا تھا، مگر جو تم نے کہا وہ تم بھول چکی ہو، کس طرح تم گلا پھاڑ کر مجھے اور میری فیملی کو گالیاں دے رہی تھی۔ زران نے لب بھینچے۔ میں کچھ نہیں بولی، آپ سے بھی یہی چاہتی ہوں کہ کچھ مت بولے، میں کبھی آپ سے نکاح نہیں کروں گی۔ آپ اپنی باتوں پر قائم نہیں رہتے، مگر میں دوسروں کی باتیں بالکل نہیں بھولتی۔ ایک خان مجھ جیسی عورت کو کبھی اپنی عورت نہیں بناتا، یہی کہا تھا نا آپ نے مجھ سے؟ ابریش زران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک لفظ چباتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ زران نے اسے کلائی سے پکڑے دروازے کے ساتھ لگایا، اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے اس کا راستہ محصور کیا۔ اب اس کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ جمائے اس کی گہری حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ زران مزید ابریش کے قریب ہوا تو ابریش نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آئی لائک یور ایکٹ مس امریکہ، زران گھبراتا ہوا بولا تو ابریش نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تو زران کے انابی لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ابریش، میں اب یہی کہہ رہا ہوں کہ میں زران خانزادہ صرف تم جیسی عورت کو ہی اپنی عورت بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ تم سے پہلی عورت ہو جو اس خان کے دل میں سرزمین پر اپنا قبضہ جما چکی ہو۔ یہ خانزادہ اب صرف تمہارا ہو چکا ہے، زران نے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے گمگیر لہجے میں کہا۔ ابریش، اس بات کا احساس مجھے پہلے ہو چکا تھا، تم میرے دل میں بہت خاص مقام حاصل کر چکی ہو، تم میرے لیے بہت معنی رکھتی ہو، میرا جنون، میری محبت ہو۔ میں اپنی فیلنگ سے نظریں چرا رہا تھا، کیونکہ زران خانزادہ بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں تمہیں اپنی جنونیت سے بچانا چاہتا تھا، مگر آج پتہ چلے اس خان کی جنونیت محبت صرف تم سے ہی ہے، کیونکہ تم میری ہو، صرف میری۔ جب زعیم نے تمہارا ہاتھ پکڑا تو ایک آگ سی میرے اندر مجھے بھڑکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں تم پر کسی کی نظر تک برداشت نہیں کر سکتا، اب تمہیں ہر پل میرے پاس صرف میرا بن کر رہنا پڑے گا۔ تم پر کسی کی نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا، تم اب یہ نوکری نہیں کرو گی، میں برداشت نہیں کر سکتا تم ایسے مردوں کے درمیان ایسے حلیے میں رہو۔ زران اس کی گلابی گال پر اپنی انگلی نرمی سے ٹریس کرتا بھاری آواز میں بولتے اسے خمار آلود نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ابریش زران کی باتوں پر پھٹی پٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ اظہار محبت ہے یا پھر عمر قید
جیسے سنا رہا تھا۔ ابریش کے دل کی دھڑکنوں نے گھبراہٹ میں اپنی سپیڈ پکڑی۔ وہ واقعی اس خانزادہ کی جنونیت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی وہ اس کے نکاح میں نہیں تھی تو اس کا یہ حال ہے، جب وہ اس کی مکمل ہو جاتی تو وہ اس پر کسی مرد کی ایک نظر نہ پڑنے دیتا، بلکہ وہ اسے اپنے خاندان کی عورتوں کی طرح سر سے پیر تک پردہ کرواتا۔ یہ اظہار محبت ہے یا پھر عمر قید جو تم مجھے سنا رہے ہو؟ ابریش کے دل کی دھڑکنوں نے اب گھبراہٹ میں اپنی سپیڈ پکڑی۔ وہ واقعی میں اس خانزادہ کی جنونیت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی وہ اس کے نکاح میں نہیں تھی، اس کا یہ حال تھا۔ آپ کو بیوی نہیں، ایک پیپر چاہیے جو آپ کے اشاروں پر ناچ سکے۔ مجھے جیسی عورت واقعی میں خان کی عورت نہیں بن سکتی۔ آپ اپنے جیسی ہی عورت سے شادی کر لیں جسے آپ برقع پہنا کر سر سے پاؤں تک پردہ کروا سکیں، کیونکہ میں جیسی ہوں ویسی ہی ٹھیک ہوں۔ میں آفس میں بھی کام کروں گی، اس حلیے میں باہر بھی جاؤں گی۔ آپ اپنی برادری کی کسی عورت سے نکاح کر لیں۔ مجھ جیسی لڑکی آپ کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ ابریش نے زاران کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے سے دھکیلتے ہوئے کہا۔ زاران اسے دور ہوتے اسے سرخ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ آپ اپنے آپ کو جھکاتے اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ چکا تھا، وہ اسے دھتکار رہی تھی۔ زاران کے تیش و عالم میں اضافہ ہوا۔ نکاح تو میں تم سے کر کے رہوں گا، تمہیں برقع بھی پہناؤں گا، نہ تم آئندہ مردوں کے درمیان کام کرو گی، نہ مجھے اس خچر کے آس پاس نظر آؤ گی، سمجھی تم؟ ابریش کی باتوں پر زاران کا پارا ہائی ہوا، اس لیے اب وہ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جمائے غصے سے دھارا۔ ابریش اس کی دھار اور دھونس پر اپنی آنکھیں بڑے کیے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب اس پر جھکا، اسے سرخ آنکھوں سے گھورتا چلا گیا۔ زعیم میرا تایا کا بیٹا ہے، جیسے آپ میرے کزن ہیں ویسے وہ بھی میرا کزن ہے، آپ کا کوئی حق نہیں ہے مجھ پر، نہ ہی کبھی ہوگا۔ ابریش نے زاران خانزادہ کو دیکھتے بمشکل کہا۔ وہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا، یہاں تک اس کے بدن سے اٹھتی مہک اسے اپنی سانسوں میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اس کی اتنی قربت سے گھبرا رہی تھی۔ وہ کزن ہے تمہارا، محرم نہیں ہے، مگر میں عنقریب تمہارا محرم بنوں گا۔ یہ حق کی بات تب کرنا مجھ سے، تب میں تمہیں اچھی طرح اپنا حق سمجھاؤں گا۔ زاران اس سے پہلے زیادہ جھکتے اس کی تھوڑی پر اپنے لب رکھ گیا۔ ابریش کا رنگ شدید غصے میں پڑا۔ زاران کی یہ حرکت اسے مزید سلگا گئی۔ یوں ڈھونس جما کر نکاح کریں گے مجھ سے؟ میں آپ کے قبیلے کی مجبور بے بس لاچار عورت نہیں ہوں جو یوں آپ کی دھمکیوں میں آ کے آپ سے نکاح کر لوں۔ میں زعیم سے ملوں گی، اس کے آفس میں کام بھی کروں گی، اس کے بدترین حلیے سے باہر بھی نکلوں گی، دیکھتی ہو آپ کیا کر لیتے ہیں۔ ابریش نے غصے سے بولتے ہوئے اسے دھور دھکیلا، دروازہ کھولتی چلی گئی۔ ابریش کے جانے کے بعد زاران نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر اچھالا، ٹیبل پر دونوں ہاتھیں جماتے گہرے سانس لیتے وہ خود پر قابو پانے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ٹیبل سے موبائل اٹھایا۔ سمیع اللہ کو کال ملا۔ داجی مجھے ابریش کل ہی اپنے نکاح میں چاہیے، زاران بنا کسی تمہید کے بولا۔ ارحم اپنے فلیٹ میں اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑا کب سے ٹھنڈی برفیلی ہواؤں کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کر رہا تھا، مگر وہ شرٹ لیس تھا، بے حس سگریٹ پی رہا تھا۔ رات کی سیاہی میں سرد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز تھا۔ پچھلے 15 دنوں سے وہ حویلی نہیں گیا تھا۔ کرتا بھی کیا، جاتا بھی کہاں؟ اس کی بیٹی بھی وہاں موجود نہ تھی، نہ ہی اس کی محبت۔ جو لوگ وہاں تھے وہ بھی اس کے نہ تھے۔ اس کی آنکھوں میں تو اس کے لیے اعتبار نہ تھا۔ داجی اور گاؤں کے معززین نے اب جرگے کے فیصلوں کی بھی ذمہ داری زاران خان کو سونپ دی تھی۔ حویلی نہ جانے کا مقصد وجود میں تھا، جس میں وہ بے پناہ نفرت کرتا تھا۔ اتنی نفرت کے باوجود اس پر مزید ظلم نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی عزت تھی، اس کے نکاح میں، اس کے گھر کے کمرے میں، اس کی بیوی کی حیثیت کے طور پر۔ وہ جانتا تھا جب وہ اس کے حسین مکروہ چہرے کو دیکھے گا تو اپنے دہکتا ہوا لاوا اس پر انڈیلے گا۔ اب ایسا نہیں چاہتا تھا وہ۔ اس دن وہ حویلی سے سیدھا پریزے سے ملنے کے لیے گیا، مگر پری گل نے بھائی دل نواز اور اس کے آدمیوں نے اسے دیکھتے اس پر بندوقیں تان لی۔ وہ بات بڑھانا نہیں چاہتا تھا، اگر وہ بھی جواباً دل نواز کا قدم اٹھاتا تو یقیناً اس کے بوجھ پریزے کو ہی بھگتنا پڑتا۔ وہ اپنی پریزے کے لیے مشکلات نہیں کھڑا کرنا چاہتا تھا، نہ ہی وہ خون خرابہ چاہتا تھا۔ معاملات مزید خراب ہو جاتے، ویسے بھی وہ پریزے سے ساری عمر کے لیے ہاتھ دھو سکتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ پریزے برکت خان کی حویلی میں نہیں تھی، وہ کہاں تھی؟ وہ ابھی تک یہ پتہ نہیں لگا سکا تھا۔ اسے ایک مرتبہ پریزے کا پتہ چل جاتا تو وہ پریزے کو اپنے طریقے سے اپنے پاس لے آتا، مگر دل نواز اور شاہ نواز نے اسے زیر کرنے کے لیے راتوں رات پریزے کو کہیں دور بھیج دیا تھا۔ اور ہم نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ موبائل فون کی وائبریشن پر اس نے اپنی ٹراؤزر کی پاکٹ سے فون نکال کر نمبر دیکھا تو اس کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے۔ سگریٹ اس نے لب بھینچا۔ بولو کیوں فون کیا مجھے؟ ارحم نے سگریٹ منہ سے نکالتے ہوئے اپنے جوتوں کے نیچے مسلا۔ واہ خان، تو مرد لوگ کی محبت صرف بستر کی حد تک محدود ہوتی ہے۔ جب تک عورت تو مرد کا بستر گرم رکھتی ہے تو مرد لوگ اس پر بہت پیار آتا ہے۔ جب دوسری عورت تو مرد کی ضرورت پوری کرنے آ جاتا ہے تو پہلی کو بھول جاتا ہے۔ اسپیکر پری
گل کی آواز گونجی۔ گل جو بھی کہنا ہے صاف لفظوں میں کو بھولو مت، تمہارے ساتھ میرا ایسا کوئی تعلق نہیں رہا جو تم اس سیاسی باتیں کرو، اور ہم نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ اسپیکر پر پڑی گل ہنسی گونجی۔ خان جب تعلق تھا تو کون سا تم نے نبھایا، بہت محبت کا درہم بھرا تھا ہم سے۔ گل تم ہماری محبت ہے، تم ہماری بچی کی ماں ہے، ہم تم سے پیار کرتا ہے، یہ کہتا تھا نا تم ہم سے۔ پری گل کی نم آواز اسپیکر پر محسوس کرتے رحم خان زادہ نے فون پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ کیا ہوا تمہارے وعدوں کا، تمہاری محبت کا؟ ہم کو تو نہیں معلوم تھا خان، ایک کم عمر عورت کی خوبصورتی کے آگے اپنا محبت کا وعدہ بھول جاؤ گے؟ پری گل انداز میں چیخی۔ مجھے نہیں پتا گل، ایک عورت کی خوبصورتی مجھ پر تمہارا اعتبار ختم کر دے گی۔ میں تو محبت کا دعویٰ کرتا تھا مگر تم نے بھی تو محبت کی تھی۔ کیا ہوا اس محبت کا؟ جب نبھانے کی باری ہے تو تم نے پورے گاؤں کے سامنے اپنی محبت کو سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ارحم کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی۔ ہم نے نہیں، تمہاری حرام خوری، تمہاری زناکاری نے تمہیں سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ پری گل پوری قوت سے چیخی۔ آواز نیچے رکھو گل، اب میرا تمہارا کوئی ایسا رشتہ نہیں جو تمہاری آواز اونچی اور لب و لہجہ برداشت کر سکوں۔ ارحم اونچی آواز میں غرایا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے تم خان، کوئی رشتہ نہیں ہمارا تمہارے ساتھ، مگر ایک بات کا جواب تم دو ہم کو۔ جو اعتبار ہم کرتا تھا تم پر، تم ہماری بات پر ہوتا تو کیا کرتا؟ ہم ایک مرد کو تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا، وہ مرد کہتا کہ ہم اس کے ساتھ رات گزار چکا، تو تم کیا کرتا؟ جواب دو خان، تم کیا کرتا؟ پری گل اس بات چیخی تھی۔ میں اس آدمی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا مگر تم پر اعتبار کرتا، تمہارے ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے جاتا، تم پر شاید ہاتھ بھی اٹھا لیتا مگر تمہارے یوں سارے گاؤں کے سامنے ذلیل نہ کرتا۔ ارحم نے دشتے لہجے میں گل کو جواب دے، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، جس پر جو گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ تمہارا دیا ہوا بے وفائی کا زخم بہت گہرا تھا، اس سے بھی زیادہ گہرا زخم تم نے ہم کو طلاق کی صورت میں دے دیا۔ پری گل کرب سے بولی۔ ہم تم محبت پر اکڑتا تھا، بہت ظالم تھا تمہاری محبت پر، جو تم حویلی کا گاؤں کے کسی بھی مرد جیسا نہ تھا، اس لیے ہم حویلی میں ہر کسی کو ایک بات کا جواب میں ہزار جواب دیتا، تمہارے مورے کی بھی زبان درازی کرتا، صرف تمہاری محبت کے سر پہ۔ فرشتے کو ہم نے کبھی شاہ نواز کے ساتھ خوش رہنے نہیں دیا، کیونکہ ہم فرشتے پر اپنا رعب رکھنا چاہتا تھا۔ ہم یہ جانتا تھا تم کو یہ سب پتہ ہے، لیکن تم پھر بھی ہم کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ جانتا تھا تم پریزے کی خاطر سب کچھ برداشت کرتا ہے، پریزے تمہارا کمزوری اور ہم تمہاری محبت تمہارا سب کچھ ہے۔ تم کسی تیسرے کی خاطر ہم کو کبھی دکھ نہیں دے گا، اس سے اچھا تم ہم پر حویلی کے باقی مردوں کی طرح سختی کرتا تاکہ ہم اپنی اوقات بھولتا۔ تم نے اچھا نہیں کیا خان ہمارے ساتھ، ہم کبھی نہیں بھولے گا جو تم نے ہمارے ساتھ کیا۔ کیوں کیا خان، کیوں کیا تم نے یہ ظلم ہمارے ساتھ؟ پری گل روتے ہوئے چیخی۔ گل، یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا بلکہ تمہاری خود غرضی، تمہارے منافق پن نے کیا۔ میری محبت پر اکڑنے کے اور بھی بہت طریقے تھے، اس کا مطلب نہیں کہ تم میری معصوم بہن کے ساتھ یہ سب کچھ کرتی۔ میں جانتا تھا فرشتے کے ساتھ ہونے والے سلوک میں کہیں نہ کہیں تمہارا ہاتھ بھی ہے، مگر یقین نہیں تھا۔ میرا دل کہتا تھا کہ میری گل اپنی محبتوں کے احسان ایسے نہیں چکائے گی۔ میں سب کچھ تمہاری محبت میں نہیں برداشت کرتا بلکہ پریزے کی وجہ سے برداشت کرتا تھا۔ میری کمزوری پریزے ہے، تم کبھی میری کمزوری نہیں رہی۔ تم نے میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس دن مردان خانے میں تم فرشتے کو بلوا کر میری آنکھیں جھکانا چاہتی تھی، مجھے کمزور کرنا چاہتی تھی۔ تم چاہتی تھی کہ شاہ نواز حور سے شادی کر لے، تم چاہتی تھی شاہ نواز تو فرشتے کو طلاق دے دے مگر تمہیں طلاق نہ دے۔ جو کچھ ہوا وہ سب تمہاری وجہ سے، وہ اس بات کا ذمہ دار مجھے مت ٹھہراؤ۔ ارحم پری گل کی باتوں پر بھڑکتے ہوئے بولا۔ آج جو کچھ ہوا اس میں پری گل کا ہی ہاتھ تھا مگر وہ اسے ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی۔ اگر وہ اس دن تماشا نہ کرتی تو آج بات اس حد تک نہ پہنچتی، مگر اس نے جان بوجھ کر اسے ذلیل کروایا جو ہمیشہ کی طرح اس کے آگے زیر ہو جاتا۔ ارحم نے غصے میں اپنی مٹھی دبوچتے ہوئے فون بند کرنا چاہا مگر پری گل کی سرد آواز کا پردہ تھا۔ خان، آج جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا، آگے جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا دیکھتی ہوں۔ خان، اس سب کا الزام تم کس پر لگاتا ہے، کیا مطلب؟ ارحم پری گل کے لہجے میں کچھ عجیب سا محسوس کرتے ہوئے، جو مطلب بھی ہے خان، ہم نے آج تمہارا 4 ماہ کا بچہ اپنے پیٹ میں مار دیا ہے، تمہاری بے وفائی کی سزا تمہارے بچے کو دی۔ پری گل کی برف سی آواز پر ارحم خان زادہ کے کرم لڑکھڑا گئے۔ کیا کہہ رہی ہو گل؟ ارحم کو اپنی آواز گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں خان، ہم تمہیں یہ بات بتانا چاہتا تھا مگر تم نے مجھے شہر سے واپسی پر اتنا اچھا تحفہ دیا کہ میں بتا نہ سکی۔ گل کی اسپیکر پر زہریلی آواز گونجی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ ارحم حلق کے بل چیخا۔ میں نے ایسا کر دیا ہے خان، یقین نہیں آتا تو ہسپتال آ کے دیکھ لو، تمہارا بچہ ہم نے مار دیا ہے۔ جو بے وفائی تم نے ہمارے ساتھ کیا اس کا بدلہ ہم نے لے لیا، اس کا قصوروار ہے صرف تم۔ اب ہم دوسرا شادی کرے گا، تمہاری عدت سے بھی آج ہم نکل گیا ہے۔ اب تم ساری زندگی پریزے کو بھی ملنے کو ترسو گے۔ پریزے کا ہے یہ تمہیں اب ساری زندگی پتہ نہیں چل سکے گا۔
اگر تم نے ہم کو ڈرایا یا پھر ہمارے بھائیوں کو تنگ کیا، ہم پریزے کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گا جو تمہارے اس بچے کے ساتھ کیا۔ پری گل نے نفرت آمیز لہجے میں دھمکی دی۔ گل تم ایسا کچھ نہیں کر سکتی، تم اتنی بے رحم ماہک کیسے ہو سکتی ہو؟ ارحم بے بس چیخا۔ خان تم نہیں جانتا، جب ایک عورت بدلہ لینے اور بے وفائی پر اتر آئے تو اس سے بڑا بے وقوف اور سنگ دل کوئی نہیں ہوتا۔ تمہاری بے وفائی نے ہمیں سنگ دل بنا دیا ہے، ماں رہنے کب دیا ہے؟ اب تم رہو اس حسین عورت کے ساتھ۔ پری گل فون بند کر چکی تھی۔ ارحم فون پوری قوت پر زمین پر مارتے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں جھکڑے ہوئے تھا۔